अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, आप सबको नाज की और क्लासिक एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की जानिब से पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिली ईद मुबारक। हम उम्मीद करते हैं कि ईद के दिन आपकी बहुत ही खुशी और अमन व मोहब्बत से भरपूर हों। जनाब, आपके दिन को स्पेशल बनाने के लिए हम ले आए हैं ईद स्पेशल एपिसोड, आपके फेवरेट सिलसिला नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 55 लेकर आए हैं। और इससे पहले कि हम नावल की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। फंक्शन के दौरान बार बार सारा का ध्यान अपनी इस हरकत को याद करके भटकने लगता था। फिर वापस उस शख्स के पास जाने का तस्वुर आते ही उसकी सोचें जैसे वहीं दम तोड़ जाती थीं। इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाती थी। जबकि इसी सूरत हाल से एहतशाम आगा भी दो चार था। वो अभी तक उसकी सेहत से ठीक से निकल नहीं पाया था। चूँकि इतना बड़ा फंक्शन नहीं था, इसलिए दोनों तरफ से फंक्शन का इंतज़ाम घर के लॉन में ही किया गया था। सिमी और एनी भी आने वाले दिनों के सपने बुनकर बहुत खुश थे। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें बिना किसी जतन के उनकी मोहब्बत नसीब हो जाए। खुशकिस्मती की इंतहा और क्या होगी कि आपको आपका महबूब बिला तरद्दुद सौंप दिया जाए। सिमी भी आज आम दिनों से ज़्यादा खुशी से चहक रहा था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद एहतशाम ने एक बार तो वहाँ रुकने का इरादा मान लिया था कि आज की रात यहाँ रुकना ही बेहतर है, क्योंकि खाली कमरे से उसे वहशत होगी। वो सिमी को यही बता रहा था कि जब उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। उसने कोट की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा तो सामने मिसेस एहतशाम कॉलिंग लिखा था। लम्हे भर को तो उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन खुद की खुशी पर काबू पाते ही एहतशाम सिमी की तरफ मुतवज्जा हुआ। अच्छा यार, मैं अब चलता हूँ, मुझे जाना होगा, ज़रूरी है। एहतशाम ने उससे इजाज़त चाही। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि आज यहीं रुकोगे, सिमी ने सवाल किया। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका ध्यान एहतशाम के बजते हुए मोबाइल पर पड़ गया था। फिर क्या था? एहतशाम के जवाब देने से कबल ही सिमी साहब ने फिर से ज़बान को बेलगाम छोड़ दिया था और एहतशाम के कंधे से कंधा टकराते हुए शरारत से बोला, ओह समझ गया, सारा भाभी की कॉल है ना? भाई अब वो आपको कहाँ रुकने देंगी हमारे पास, और आप भी कब रुक पाएंगे? जाइए जाइए, कोई आपका मुंतज़िर बैठा होगा। फिर रात भी धीरे धीरे सिरकती जा रही है, ऐसे में वक्त और मौका गंवाना सरासर बेवकूफ़ी होगी। सिमी ने बात के आखिर पे उसे देखकर आंख का कोना दबाया। इसी वजह से मैंने कॉल रिसीव नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था ज़बान को लगाम देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे में तुम्हारी भाभी सुनेंगी तो क्या सोचेंगी कि एहतशाम ने कैसे कैसे दोस्तों की सोबत इख्तियार कर रखी है। पर क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, छोड़ भी नहीं सकता। बड़ी पुरानी दोस्ती है, बस इसी लिहाज में हर बार तू मेरे हाथों बच जाता है, वरना तेरी ही बत्तीसी अब तक बाहर आ चुकी होती। कसूर तुम्हारा भी नहीं है वैसे, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि एहतशाम आका का पाला ही किस्मत ने हर गैर संजीदा बंदे से पड़वा दिया है। चलता हूँ, और हाँ, शादी होने वाली है, अब तो ज़बान को लगाम देना सीख ले, हमारी होने वाली भाभी क्या सोचेंगी। एहतशाम ने बड़े मीठे अंदाज में उसकी क्लास ली थी। ज़बान को लगाम देने के गौहर आपके पास जो हैं, सो आप ही ये जौहर दिखाइए, बताए देते हैं। हम तो शादी के बाद और मुँहफट होने वाले हैं। अपनी भाभी की फ़िक्र ना करें आप, क्योंकि हम दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। उनकी ज़िंदगी में आने के बाद सोने पे सुहागा हो जाएगा ना, फिर तो हम ज़बान दराजी में अवार्ड ही ले जाएंगे। सिमी भी अपनी आदत से बाज नहीं आया था। पहले तो तुझे बेशर्मी में अवार्ड मिलना चाहिए, एक लड़की के बारे में इस किस्म की खराफात बकने पर। और मैं नहीं मानता तेरी इस बकवास को, क्योंकि मुझे मिस कुर्रतुलैन काफ़ी सुलझी हुई मालूम होती हैं। सो फिक्र ना कर प्यारे, तुझे लगाम डालने वाली आ रही है। खैर मैं चलता हूँ, अब बाकी की बकवास कल सुनूंगा। फ़ोन बजने के बाद बंद हो चुका था। एहतशाम का ध्यान बात के दौरान फ़ोन पर ही लगा था। अब भले लगाम डाले या गले में फंदा, कम से कम मैं ये सोच कर ही खुश हूँ कि अब हम कमारों की लिस्ट से तो खारिज होने वाले हैं। ला हौल वला कुव्वत, तेरी जो हालत है ना, उसे देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तू शादी के लिए गले में फंदा भी डलवाना पड़ा ना तो डलवा लेगा।
احتشام نے ایک بھرپور کہکے کے ساتھ اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے اپنی گاڑی کی سمت قدم بڑھائے، جبکہ سمی اس کی بات پر آنے والے دنوں کو سوچ کر آہ بھر کر رہ گیا۔ احتشام کا موبائل پھر سے بجنے لگا تھا۔ سارا کی کال پھر سے آنے لگی تھی، سو احتشام کا بھی وہاں رکنا محال تھا، جبکہ سمی پتیسی نکالے اسے جاتے دیکھ کر اینی کے ذکر پر اس کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی مسحور کن احساس میں مبتلا ہو گیا تھا۔ احتشام کا دل ایک بار پھر سے خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ سارا نے وہاں رکنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سارا کی کال بند ہونے سے قبل ہی ریسیو کر لی تھی، اور لمحہ بھر کو دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، کیونکہ احتشام اس کی بات سننے کو بےتاب ہو رہا تھا، اور دوسری طرف سارا کے ذہن میں پھر سے گزشتہ کی گئی جسارت کا خیال عود آیا۔ وہ بھی الفاظ کو نئے سرے سے ترتیب دینے لگی تھی۔ احتشام، آخر اسے منتظر سماعت کو قرار بخشا تھا۔ جی مسز احتشام۔ احتشام نے بلا تاخیر جواب دیا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ سارا نے سوال کیا۔ میں ابھی سمی کے گھر سے نکلا ہوں۔ کیوں؟ احتشام گاڑی اسٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ ایک کام تھا، سارا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ احتشام نے مین سڑک پر گاڑی چڑھاتے ہی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کپڑے لانا بھول گئی تھی رات کے لیے، کیا آپ ڈرائیور کو دے بھیجیں گے؟ سارا کے انداز میں اب بھی جھجک تھی، گویا احتشام کی خوش فہمی کا مینار ایک بار پھر سے دھڑام سے گرا تھا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دوں گا، بس یہی کہنا تھا۔ احتشام کا لہجہ اسے پل بھر میں ہی اجنبی سا لگا تھا۔ جی، دوسری طرف سے جواب بہت ہی مختصر تھا۔ احتشام نے کال کاٹ کر موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ سارا بھی موبائل ہاتھ میں پکڑے گمسم سی اس پہ نگاہیں ٹکائے احتشام کی کال بند کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری بات ہو گئی احتشام بھائی سے؟ اینی جو چینج کر کے لوٹی تھی، سامنے صوفے پر سارا کو یوں گمسم سا دیکھا تو پوچھنے لگی۔ ہاں ہو گئی، مگر انہوں نے بنا خداحافظ کہے ہی کال کاٹ دی۔ میں سوچ رہی ہوں ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ مطلب انہیں میری کال پر غصہ آیا ہوگا یا کام کہنے پر؟ سارا نے اس کی طرف دیکھ کر اب اپنی سوچوں کے گھوڑے کو لگام دیتے ہوئے پوچھا۔ سارا، تم بھی آج کل بہت ہی عجیب باتیں کرنے لگی ہو، بالکل بچوں کی طرح۔ اچھی بھلی تھی، پتہ نہیں ہے تمہیں شادی کے بعد کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ میری ڈریسز میں سے کچھ بھی پہن لو، شرٹ ٹراؤزر نکال کر بھی رکھا تھا میں نے تمہارے لیے، لیکن تمہیں تو اس شخص کا امتحان لینا تھا۔ اینی تو اس کے معصومانہ سوال پر بھڑک ہی اٹھی تھی۔ اب ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ بھائی میں نہیں کمفرٹیبل فیل کرتی نا تمہارے کپڑوں میں، اس لیے انہیں کہہ کر گھر سے منگوا لیے۔ تو کیا غلط کیا ہے؟ سب بیویاں اپنے شوہروں سے کام کہتی ہیں، میں نے بھی آج کچھ کہہ دیا تو کیا بڑی بات ہو گئی؟ سارا کی باتوں سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کو اینی کا یوں بھڑکنا پسند نہیں آیا تھا۔ اچھا، تم انہیں شوہر سمجھتی ہو؟ صحیح، بیویوں کی طرح ان سے کام کروانے آتے ہیں تو پھر ان کی خواہشات کا بھی احترام کیا کرو نا۔ اینی اس کی بات پر بگڑی تھی۔ شوہر سمجھتی ہوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو اب تم بھی ان کی زیر اثر رہ کر انہی کی زبان بولنے لگی ہو۔ سارا نے بھویں سکیڑے ہوئے اسے دیکھا۔ بچی نہیں ہو تم کہ تمہیں ہر بات کا مطلب سمجھایا جائے۔ اس شریف انسان کا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہو، اوپر سے ایسے بھولی بنی بیٹھی ہو کہ جیسے تمہیں تو کچھ خبر ہی نہ ہو کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو۔ شکر نہیں کرتی کہ احمد آغا سے جان چھوٹ گئی ہے اور اتنا اچھا انسان مل گیا ہے۔ ایسے بندے پر تو انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی پیار آ جائے، لیکن تم پتہ نہیں کون سے زوم میں ہو۔ احمد آغا سے واسطہ پڑتا نا تمہارا تو تمہیں سیدھا کر کے رکھ دیتا، پھر میں تم سے پوچھتی۔ پتہ نہیں احتشام بھائی کس بات پر چپ کیے بیٹھے ہیں۔ اینی کو وہ آتے ہی اپنی باقی کی کہانی بھی سنا چکی تھی۔ وہ تب سے اندر ہی اندر تپی بیٹھی تھی، لیکن اب فنکشن کے بعد اسے بھڑاس نکالنے کا موقع بھی آخر خود سارا نے ہی مہیا کر دیا تھا۔ تم میری دوست ہو یا ان کی طرفدار جو اتنی آگ لگی ہوئی ہے تمہیں اور ایسے بھڑک رہی ہو مجھ پر؟ سارا نے جلے بھنے انداز میں اس سے سوال کیا۔ تمہاری ہوں جب ہی تمہارے موٹے دماغ میں یہ بات بٹھا رہی ہوں کہ عقل کے ناخن لو، بچپنے کو چھوڑ دو، تم اب شادی شدہ ہو۔ احتشام بھائی کی طرفدار ہوتی یا شرم اور لحاظ آڑے نہ آتا نا تو ایک سیکنڈ لگاتی انہیں یہ کہنے میں کہ یہ آرام سے بات ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اسے زیادہ ڈھیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی تو ایسے تابڑ توڑ مقابلے پر اتر آئی تھی
کہ سارہ اس کی باتیں سن کر حیران ہی رہ گئی۔ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے یہاں رک کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، سارہ نے اس کی باتوں کے جواب میں قدرے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل، میں بھی یہی سمجھا رہی ہوں کہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے پاگل لڑکی۔ جب وہ چاہ رہے تھے کہ تم یہاں مت رکو تو تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اب جب تم نے انہیں کال کی وہ تو خوش ہوں گے نا کہ میری بیوی کو عقل آ گئی ہے اور وہ مجھ سے لوٹنے کی بات کرے گی، لیکن کپڑے منگوانے کی بات کر کے تم نے ان کے ارمانوں پر گھڑا بھر پانی ڈال دیا۔ اوپر سے اب بیٹھی سوچ رہی ہو کہ انہوں نے کال کیوں کاٹی۔ حد ہے ویسے۔ تم نا اب اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ پھر مجھے اچھے سے آتا ہے درست کرنا، اور اس بار اکیلی نہیں ہوں، احتشام بھائی کے ساتھ مل کر درست کروں گی۔ اینی نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ اچھا، کیا کرو گی تم؟ سارہ نے تنک کر پوچھا۔ ابھی انہیں کال کر کے یہاں بلاؤں گی اور تم دونوں کو اوپر والے خالی بیڈ روم میں شفٹ کروں گی۔ رکو ذرا، میں بھی کرتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ بہت غلط کر رہی ہو تم، لیکن بس بہت ہو گیا۔ بھائی میں تو حیران ہوں تم پر، اور اس سے بھی زیادہ احتشام بھائی اور ان کے صبر پر۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک تمہیں بازو سے پکڑتا اور اپنے کمرے کے ساتھ ساتھ زندگی سے بھی باہر نکال دیتا۔ میں تو اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، اس لیے تمہاری خبر نہ لے سکی، اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہی چل رہا ہے، لیکن آج جو تم نے انکشاف کر کے بم پھوڑے ہیں میرے سر پر، میں تو اس شخص کی گرویدہ ہو گئی ہوں۔ بھلا روئے زمین پر کوئی اور ایسا شخص ہو سکتا ہے؟ اینی تو اس کی بات پر مزید بھڑک اٹھی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اگر تم انہیں یہاں بلاؤ گی نا تو میں بھی تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ تمہیں میرا یہاں رکنا اچھا نہیں لگا تو ویسے ہی کہہ دو، میں چلی جاتی ہوں۔ سارہ اس کی باتوں کا اثر لینے کے بجائے الٹا ڈھٹائی سے بولی تھی۔ ہاں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا تمہارا رکنا، تم جا سکتی ہو۔ اینی نے رخ موڑے وہ الفاظ بھی کہہ دیے جو وہ نہیں کہنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ اس سے تھوڑی ہی لچک دیتی، آرام سے بات کرتی کہ اسے نہیں برا لگا یا اسے کیوں برا لگے گا، تو سارہ کو اس کی بات کا اثر نہیں ہونا تھا۔ دوستی میں کبھی کبھی دوست کے فائدے کے لیے وہ کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، جس سے بھلے آپ کا امیج دوست کے سامنے خراب ہو جائے، لیکن دوست کا بھلا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی اب یہاں رکنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں ہی پاگل تھی جو یہ سوچ رہی تھی کہ میری دوست خوش ہوگی، لیکن صاف صاف کہو نا، تمہاری اب شادی ہو رہی ہے تو پس سے پردہ تم مجھے یہ سمجھانا چاہ رہی ہو کہ اب تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ سارہ نے اٹھتے ہوئے رنج اور غصے میں کہا۔ ہاں، مجھے خوشی ہوئی تم آئی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی تب ہوگی جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی احتشام بھائی کے پاس۔ اور رہی دوسری بات تو ٹھیک سمجھی ہو کہ مجھے شادی سے پہلے ہی آنے والے ہر قیمتی لمحے کی اتنی فکر ہے، تو تم بھی ہوش کے ناخن لو اور اپنے شوہر کو اپنا سارا وقت دو جو اس کا اصل حقدار ہے۔ ہاں، اس میں کیا شرم؟ جب وہ میرا محرم ہوگا پھر میں تو دوں گی اپنا سارا وقت سیمی کو، کیونکہ یہ ان کا حق ہوگا، اور میں کون ہوتی ہوں بھلا ان سے یہ حق لینے والی؟ اینی نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے تم سے کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں میرا کوئی احساس نہیں ہے، نہ ہی تم مجھے سمجھنا چاہتی ہو۔ تمہیں تو بس اپنے باس ہی نظر آ رہے ہیں، ایک طرف سمی بھائی تو دوسری طرف احتشام ہے، جن کی شان کے جھنڈے بلند کرنے میں اور ان کی طرفداری میں تم مسلسل لگی ہوئی ہو۔ بس مجھے تم سے دوستی ہی نہیں رکھنی۔ سارہ نے منہ بسورے ہوئے اس امید سے آخری بات کی کہ شاید اب اینی اس سے معافی مانگ لے اور اسے یہاں رکنے کے لیے کہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ بات ان کے باس ہونے یا تمہارے دوست ہونے کی نہیں ہے، میں بلا تفریق کسی کی سائڈ لیے بنا جو حق پہ ہے اس کی بات کر رہی ہوں۔ اگر تم اس جھٹائی پر قائم ہو تو ٹھیک ہے، مجھے بھی ایسی پاگل دوست نہیں چاہیے۔ احتشام بھائی تمہاری حرکتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی تمہاری بکواس کو چپ چاپ سن کر برداشت کر لے گا۔ ابھی اسی وقت چلی جاؤ یہاں سے، مجھے ایسی دوست کی ضرورت ہی نہیں جو اپنے اتنے اچھے شوہر سے بغاوت پر اتر آئی ہے۔ احتشام بھائی کو چاہیے کہ تمہیں پاگل خانے بھیج دیں۔ اینی کو اندر ہی اندر برا بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر سارہ کو بھڑکاتی جا رہی تھی تاکہ وہ لمحوں کی تاخیر کیے بنا احتشام کو کال کر ڈالے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سارہ اسے غصے سے خدا حافظ کہتی اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ غصے سے کوریڈور کے باہر بنی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اینی کی باتیں یاد کر کے بری طرح رو بھی رہی تھی۔ ایک بار پھر سے احتشام کو کال کر رہی تھی۔ میں بھی راستے میں ہوں، گھر پہنچا ہوں تو بھجوا دوں گا آپ کو۔
کال ریسیو ہوتے ہی سارہ کے کچھ بولنے سے قبل ہی احتشام نے سپاٹ سے انداز میں کہا، لیکن بات کے اختتام پر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سارہ رو رہی ہو۔ احتشام، آپ مجھے لینے آ جائیں، سارہ نے روتے ہوئے بمشکل کہا۔ کیا ہوا سارہ، آپ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا مجھے بتائیں۔ احتشام نے اس کے رونے کی آواز پر بے ساختہ گاڑی کو بریک لگائی تو ٹائروں کے چرچرانے کی آواز دور تک سنائی دی تھی۔ وہ فکر مندی سے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ اینی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ سارہ نے اینی سے لڑائی کے بعد جس انداز میں ایک جملے میں احتشام کو بیان کیا، اس کے معصومانہ انداز پہ اور غیر یقینی بات پر بے ساختہ ہی احتشام کا قہقہ بلند ہوا۔ اس نے تمام باتوں کو فی الوقت پس پش ڈال دیا تھا۔ چھوٹے بچے آپس میں لڑائی کے بعد ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں اور پھر اس ناراضگی کا مظاہرہ جس انداز میں کرتے ہیں، سارہ کا انداز بھی اسے بالکل ایسا ہی لگا تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں، یہ ہنسنے والی بات ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ سارہ نے اپنے رونے پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کے قہقہے کے جواب میں اسے ہی مورد الزام ٹھہرا دیا تھا۔ اوف، ایک تو تمہاری زندگی کے تمام مسائل کی وجہ لگتا ہے آج کل میں ہی ہوں۔ آگ شہر بھر میں کہیں بھی لگے، لیکن مسز احتشام، آپ نے ملبہ میرے سر پر ہی کیوں گرانا ہوتا ہے؟ احتشام اب کے اس کے الزام پر جھنجھلا اٹھا تھا۔ جو بیچارہ اس سے میلوں دور بیٹھا تھا اور جس کے علم میں کوئی بات نہیں تھی، وہ اسے ہی قصوروار کہہ رہی تھی، کیونکہ اب میری زندگی میں ہر چنگاری آپ کے نام پر ہی بھڑکتی ہے۔ سارہ نے مقابل کی بات کا جواب اسی کے انداز میں دے کر اس کے اضطرار میں اضافہ کر دیا تھا۔ جو خاموشی سے خود سلگ رہا ہے، وہ بھلا کسی چنگاری کو کیا ہوا دے گا؟ احتشام نے دل خراش لہجے میں کہا تو سارہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ لینے آ رہے ہیں کہ نہیں، یا آپ بھی اینی کی طرح کہیں گے وہیں بیٹھو؟ سارہ نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ یہ آپ کے بیجا گمان ہی ہیں جو آپ کو مجھ سے بدگمان کیے رہتے ہیں اور کوئی پیش رفت نہیں ہونے دیتے۔ خدا را ان کو جھٹک دیں۔ خیر، پہنچ رہا ہوں تھوڑی دیر تک، پریشان نہ ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ احتشام نے اس کی کال بند ہوتے ہی کچھ سوچتے ہوئے اینی کے نمبر پر کال کی تھی۔ السلام علیکم۔ جی احتشام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اینی اسے آفس کے باہر بھائی ہی بلایا کرتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ رسمی سلام دعا سے بات کا آغاز ہوا۔ سارہ کی کال آئی تھی مجھے ابھی، وہ رو رہی تھی، کوئی بات ہوئی آپ دونوں کے درمیان؟ احتشام نے حال احوال کے بعد بات آگے بڑھاتے ہوئے سوال داغا۔ اس نے گاڑی اینی کے گھر کی طرف جاتے ٹریک پر لے لی تھی۔ جی بس اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ بالکل غلط کر رہی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے اسے منع کیا تھا تو پھر اسے یہاں رکنے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بس اس کی عقل ٹھکانے لگانے کی کوشش کی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اب تک بہت غلط کر چکی ہے، مجھے آج ہی علم ہوا ہے۔ سمجھایا تو کافی ہے، اللہ کرے کہ اثر بھی لے لے، لیکن وہ پہلے تو کبھی بھی ایسی نہیں تھی، پتہ نہیں اب ایسی حرکتیں کیوں کرتی پھر رہی ہے۔ غرض اینی نے اسے اپنی اور سارہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خلاصہ بیان کیا تو احتشام کو اس کی بات پر غیرت آ گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا تھا۔ تو مطلب وہ رہتی کہانی بھی اینی کو سنائی تھی؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ شاید سارہ نے آپ سے کوئی مذاق کیا ہوگا، جبھی آپ کے غصہ کرنے پر اسے دکھ پہنچا ہے اور وہ رو رہی ہے، بلکہ آپ کے پاس رکنے کی اجازت بھی میں نے خود دی تھی اسے۔ دیکھ لیں، اگر وہ رکنا چاہتی ہو تو میں نے خاموشی سے اسے اجازت دی تھی۔ باقی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، اس کی عادت ہے مذاق کرنے کی، مجھے بھی ایسے ہی تنگ کرتی رہتی ہے مذاق کر کے۔ احتشام نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے اپنی کہانی پر پردہ ڈالنا چاہا۔ اینی لمحہ بھر کو اس شخص کی باتوں پر حیران رہ گئی تھی، وہ بھی اسے ہی ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ اوہ سوری، مجھے علم نہیں تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، اسے بھی تو نہیں بتایا۔ خیر میں اسے ابھی سوری بولتی ہوں، اور رہی اس کے رکنے کی بات تو مجھے پتہ ہے کہ وہ اب کبھی نہیں رکے گی، بہت ضدی ہے۔ اینی نے بھی اس کا پردہ برقرار رکھتے ہوئے اس شخص کو مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، خدا حافظ۔ احتشام نے کال کاٹ دی تھی۔ احتشام کی کال بند ہوتے ہی اینی باہر سارہ کے پاس آ گئی تھی۔ قسم سے بہت ہی خوش قسمت ہو تم، مگر اتنی ہی ناقدری بھی ہو۔ کچھ دیر قبل مجھے تمہاری قسمت پر جی جان سے رشک ہوا تھا۔ پتہ ہے، اس شخص کو میں نے ان تمام باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ تمہاری تمام تر حماقتوں پر پردہ ڈال گئے کہ ہمارے درمیان تو سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، سارہ نے آپ سے مذاق کیا ہوگا۔ اب بھی تم اس کی قدر نہیں کرتی تو پھر تمہارا قتل میرے ہاتھوں لکھا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سارہ
मुँह बसोरे बिल्कुल खामोश बैठी थी। ठीक है, तुमने ऐसे ही रहना है ना, तो उस शख्स को किस बात की सज़ा मिल रही है? ज़रा मेरी शादी हो जाने दो, अब मैं खुद उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। एनी भी उसकी ज़बान खुलवाना जानती थी। अगर तुम मेरी दुश्मनी पर उतर आई हो तो मैं भी पहले तुम्हारा कत्ल करूंगी, फिर दूसरा उस लड़की का। सारा भी उठकर उसके सामने खड़ी हो चुकी थी। क्यों? जब तुम्हें उनमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी जान छूट जाएगी ना उनसे, तो फिर तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। शादी करवाएगी कुरैतुलैन, और फिर वो लड़की रहेगी एहतशाम भाई के साथ उनके कमरे में, और तुम्हें उठाकर फेंकेंगे आशा के कमरे में, ताकि दोनों बदतमीज़ लड़कियां एक जगह रहें। एनी सीने पर बाजू बांधे बात करती हुई उसे मज़ीद तपा गई थी। एहतशाम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। सारा ने झट से कहा, बस तुम देखती जाओ, अब मैं करती क्या हूँ। वो क्या नाम था? खुर्शीद बुआ की जो पोती बेचारी कैसे मोहब्बत पाश नज़रों से एहतशाम भाई को देखती थी। चलो इसी बहाने उसके ही अरमान पूरे हो जाएंगे। मैंने तो लड़की भी ढूंढ ली, अब बस एहतशाम भाई आते हैं तो उनसे बात करती हूँ। एनी ने अबरू चढ़ाते हुए कहा तो सारा का जी चाहा कि उसका गला ही दबा दे। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो फिर से रोने लगी थी। इतने में सारा का मोबाइल बजने लगा था। एहतशाम की कॉल थी। वो गुस्से से एनी को देखती बाहर की तरफ लपकी थी। गाड़ी गेट के सामने ही थी। वो जल्दी से डोर ओपन करके बैठ गई थी, जबकि एहतशाम उसे देखकर ठटका था, जो अभी तक रो रही थी। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? एहतशाम ने उसके बैठते ही उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा तो उसे रोता देखकर पूछने लगा। सारा ने नफ़ी में सर हिला दिया था। क्या बात है? लेने आ गया हूँ ना, अब क्यों रो रही हो? एहतशाम ने उसके आंसू साफ करते हुए फिर से पूछा। एनी कह रही थी कि वो आपकी दूसरी शादी करवा देगी। सारा ने बात के दौरान से इसकी ली थी। आपको तो खुश होना चाहिए, फिर रो क्यों नहीं है? आप भी तो यही चाहती हैं कि किसी तरह मुझसे पीछा छुड़वा लें। बेसाख्ता एहतशाम को उसकी बात पर कहका बुलंद हुआ था। जान से मार दूंगी उसे भी और आपको भी। सारा उसकी हंसी पर झंझला उठी थी। मुझे तो आप बहुत पहले ही मार चुकी हैं अपनी कातिल अदाओं से। एहतशाम ने अपने दिल की तसल्ली और सारा की तस्कीन के लिए आह भरते हुए कहा तो वो निगाहें झुका गई। आई एम सॉरी एहतशाम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बात के अख्ताम पर वह एहतशाम के बाजू में अपना बाजू उलझाए उसके कंधे पर सर टिका गई, जबकि एहतशाम आगा बेयकीनी में पहलू में लगी लड़की को तके जा रहा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ईद स्पेशल एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। हमें अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।